बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 13 फरवरी है, जुमे का दिन है और वही हुआ जिसका डर था, क्योंकि आलमी जंग का तबल बज चुका है और इजराइल की जानिब से ईरान के ऊपर हमला कर दिया गया है। और यह कोई छोटा मोटा हमला नहीं था, बल्कि 300 फिजाई हमले किए गए हैं, जिसमें ईरान के IRGC के जो आर्मी चीफ हैं, चीफ ऑफ स्टाफ, वो और इनके साथ 2 जर्नैल और 3 इनके एटमी साइंसदान जो हैं वो शहीद हो गए हैं। और फिर ना सिर्फ ये, बल्कि 31 जो इनके मुकामात हैं, मुख्तलिफ मुकामात और जो न्यूक्लियर साइट्स हैं, उनके ऊपर हमले किए गए हैं। जबकि इसके बावजूद वो जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं वो बिल्कुल महफूज हैं, वो अंदर जो बहुत ही गहराई के अंदर है। IAEA की सरबराह की जानिब से भी बताया गया था कि अगर हमला होता भी है तो वो जो इनके न्यूक्लियर साइट्स हैं उन तक अप्रोच करना इनके लिए इम्पॉसिबल होगा। लेकिन अभी जो हमला हुआ है उसके बाद पूरी दुनिया के अंदर तहलका मच गया है। ईरान के अंदर जो इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और फिर जो इजराइल है उसने भी अपने मुल्क में इमरजेंसी नाफिज कर दी है। अपने तमाम तर जो रिजर्व फौजी हैं उनको भी वापस बुला लिया है, क्योंकि ईरान के जानिब से जवाबी वार के हवाले से खबरें सामने आ रही और हजारों मिसाइलों के साथ हमले को लेकर खबरें रिपोर्ट हो रही हैं। और इस वक्त यूं कह ले कि ईरान और इजराइल आमने सामने, जहां तक कि जो अमेरिका है वो पल्लू झाड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और वो ये कहता हुआ दिखाई दे रहा है कि वो इस हमले के अंदर मुलविस नहीं है। लेकिन इसके बावजूद जो ईरान है वो खुलेआम उसने कहा कि इसमें अमेरिका का हाथ है, अमेरिका के बगैर जो इजराइल है वो हमला नहीं कर सकता और अब इनको एक भारी कीमत जो है वो चुकाना पड़ेगी। अब ये जो इजराइल की जानिब से ईरान के ऊपर हमले किए गए हैं, ये जो 300 फिजाई हमले हुए, ये किन किन मकामात के ऊपर हुए हैं और फिर जो इस वक्त न्यूक्लियर साइट्स को लेकर खबरें और वीडियो सामने आ रही हैं उनके हवाले से क्या रिपोर्ट्स है वो आपके सामने रखना है। और फिर इस वक्त ईरान की जानिब से जो इनके यूं कह ले कि जो ईरानी सुप्रीम लीडर हैं उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी की गई है, जिसके बाद पूरी दुनिया के अंदर तहलका मच चुका और आलमी जंग का तबल जो कहा जा रहा है वो बजता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि एक तरफ ईरान है और उसके साथ रशिया और चाइना है, दूसरी तरफ जो है वो क्योंकि अमेरिका इजराइल की बैक कर रहा है, लेकिन हालांकि अभी तक वो पीछे हटता हुआ दिखाई दे रहा है कि हमारे जो फौजी हैं वो उस पूरे के पूरे रीजन के अंदर हैं और अगर वो हम इसमें मुलविस होते हैं तो वो हमारे फौजी जो है वो टारगेट होंगे, हमारे अड्डे जो है वो टारगेट होंगे। लेकिन ईरान की जानिब से ऐलान जंग कर दिया गया, क्योंकि शुरू इजराइल ने किया और ईरान ने कहा कि खत्म अब हम करेंगे। अब ये क्या तमाम तो डिटेल्स हैं वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए इजराइल अब भी ईरान के मुख्तलिफ इलाकों बशमूल जोहरी मकामात और तेहरान पर बमबारी जारी रखे हुए हैं। आज रात तकरीबन 300 फिजाई जो हमले हैं वो रिकॉर्ड किए गए हैं और ईरानी मुसल्लह अफवाज के तर्जुमान ने वादा किया, उसने कहा कि साहूनी इदारे और अमेरिका को बहुत भारी कीमत जो है वो चुकाना पड़ेगी और उन्हें सख्त रद्द-ए-अमल की तवक्को जो है वो करनी चाहिए। आज ईरान के अंदर जो इजराइल की तरफ से हमले किए गए मुख्तलिफ मकामात के ऊपर, जिसमें जो एक तो चीफ ऑफ स्टाफ जो IRG के जो आर्मी चीफ है हुसैन सलामी वो शहीद हुए, IRGC के जनरल गुलाम अली राशिद वो शहीद हुए और फिर एटमी साइंसदान जिसमें डॉक्टर फरीदून अब्बासी और डॉक्टर मोहम्मद मेहदी तेहरानची वो जो शामिल थे वो भी शहादत का रुतबे पर फाइज हुए। डॉक्टर अब्दुल हमीद मनौचर उनकी जानिब से वो भी इस हमले में जो है वो शहीद हुए। फिर तेहरान के अंदर जो हमले हुए हैं उसमें जो कतरिया का इलाका है, नियारान है, मगरबी तेहरान और चितगार है, मशरकी तेहरान है, महराबाद है, मोहल्लाती है, शाहिद चमरान है, कामरानिया तेहरान में टावर और फिर सादताबाद, अंदरसगू ये तेहरान का इलाका, फिर स्तार खान, फिर तेहरान में शाहिद दगाईगी बस्ती जो है वो, फराहजादी तेहरान, मुसल्लह अफवाज के जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर वहां पर निशाना बनाया गया, अली शमखानी की रिहायशगाह जो है उसको निशाना बनाया गया, सादाताबाद स्क्वायर टीचर्स कॉम्प्लेक्स जो है उसको निशाना बनाया गया, शहरारा तेहरान का इलाका है वहां पर हमला हुआ और फिर दूसरे जो शहर है इसके अलावा उसमें जो है वो नाकंस जो जोहरी इनकी साइट है उसके ऊपर हमला हुआ है और फिर पारचीन जो जोहरी तनसीबात है उस पर हमला हुआ है। तेहरान और सुबह कुम के अंदर फौजी अड्डे उसको निशाना बनाया गया, खुरामाबाद, हमदान, पारचन, कसर शीरीन, फिर तब्रेज, पिरान शाह, किरमान शाह, इलाम और इराक भारी पानी की जो सहूलत है उसको निशाना बनाया गया। जबकि इसराइल के ईरान पर हमले के हवाले से इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का बयान जो है वो सामने आया। उसने कहा कि कुछ लम्हे पहले इसराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन
شروع کیا ہے جو کہ اسرائیل کی بقا کے درپیش ایرانی خطرے کو ختم کرنے کے لیے ایک ٹارگیٹڈ ملٹری آپریشن ہے، اور اس خطرے کو دور کرنے کے لیے یہ آپریشن جتنے دن لگے گا جاری رہے گا۔ اور کئی دہائیوں سے تہران کے ظالموں نے ڈٹائی سے کھلے عام اسرائیل کو تباہ کرنے کا مطالبہ کیا ہے، لیکن اسرائیل فوری جوابی کارروائی کو روکنے کے لیے تبریز میں IRGC کے میزائل اڈوں کے داخلی راستوں کے اوپر جو ہے وہ بمباری کر رہا ہے۔ ایرانی مسلح افواج کے ترجمان نے کہا کہ اسرائیل کے حملے امریکہ کی مدد سے کیے گئے اور انہیں بھاری قیمت چکانا پڑے گی اور انہیں ایران سے سخت رد عمل کی توقع رکھنی چاہیے۔ اسرائیل نتنز جو نیوکلیر افزودگی کی سہولت کے خلاف اضافی جو فضائی حملے کر رہا ہے، اور پھر اسرائیل نے ابھی تک اس سہولت میں داخل وہ پینیٹریٹ نہیں کر سکا، داخل نہیں ہو سکا، لیکن اسرائیل کے ایران کے اوپر حملوں کے حوالے سے ابھی جو رپورٹ ہوا، اسرائیلی حملوں نے کئی شہروں میں ایران کے اہم فوجی اڈے اور فوجی مقامات کو نشانہ بنایا، لیکن ایرانی پاسداران انقلاب کا جو سربراہ ہے وہ شہید ہوئے، دیگر ایٹمی سائنسدان، اور لیکن یہاں نتنز میں جوہری افزودگی کی کلیدی تنصیبات جو ہیں وہ ان کے اوپر حملے ہوئے، اور پھر ایران کے اندر تخریبی کارروائیوں کی جو تخریب کاری کی جو اس وقت اہم کارروائیوں کی اطلاعات ہیں۔ نتن یاہو کا کہنا ہے کہ جب تک خطرہ ٹل نہیں جاتا، خطرہ ختم نہیں ہو جاتا، آپریشن جاری رہے گا، اور اب تیل کی قیمتوں میں بھی 8% جو ہے اس سے بھی زیادہ اضافہ ہو گیا، لیکن اسرائیل نے بھی ایران کے شہر تبریز میں جو ریڈار سائٹ ہے اس کے اوپر حملہ کیا۔ ایران کے ڈاکٹر محمد مہدی تہرانچی، ان کی بھی موت کی جو تصدیق ہو گئی، شہادت کی تصدیق ہو گئی ہے، یہ ایک انتہائی اعلیٰ درجے کے جوہری سائنسدان تھے، لیکن نتن یاہو کو پیش کردہ جو اسیسمنٹ ہے اس میں کہا گیا کہ ایران چند گھنٹوں کے اندر بہت بڑا حملہ کرنے جا رہا ہے، اور ممکنہ طور پر اسرائیل کو نشانہ بنانے کے والے ہزاروں بیلسٹک میزائل کی پہلی لہر جو ہے وہ آئے گی۔ اور ایران کے سرکاری ٹی وی نے IRGC کے چیف آف سٹاف حسین سلامی اور جنرل غلام علی راشد کی جو شہادت کا اعلان کیا۔ تہرانچی اور ڈاکٹر فریدون عباسی وہ بھی جو شہادت کے رتبے پہ فائز ہوئے، لیکن تبریز کے اندر ایرانی فضائی دفاعی مقامات کو شمال مغربی ایران میں نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تہران میں IRGC جنرل کمانڈ کے ہیڈ کوارٹر کے اوپر حملہ کیا گیا، اور پھر ویڈیوز جو ہے وہ بھی سامنے آ رہی ہیں، اور ایران پر اسرائیل کے حملے کے بعد جو ہے وہ پورے کے پورے سیناریو کو دکھا رہی ہیں۔ ایرانی شہر الہام میں دھماکوں کی آوازیں جو ہے وہ سنائی دی گئی ہیں، اور پھر اسرائیلی جو فورسز ہیں انہوں نے حکم نامہ نمبر 8 جو ہے وہ فعال کر دیا، جس میں فوج اور انٹیلیجنس کی تمام شاخوں میں تمام جو ریزروسٹ ہیں ان کو فوجی خدمات کے لیے بلا لیا گیا، اور آخری بار اس حکم نامے کو 7 اکتوبر 2023 کو فعال کیا گیا تھا۔ لیکن یہاں پر میں آپ کو بتا دوں اس وقت جو سینیریو ہے، اور امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا ہے کہ ان کا ملک ایران کے خلاف حملوں میں حصہ نہیں لے رہا، اور اسرائیل نے یک طرفہ اقدامات کیے ہیں۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ امریکہ کی مکمل ترجیح خطے میں امریکی افواج کی حفاظت کرنا ہے۔ اب یہ اس وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ ایران پہلے یہ کہہ چکا ہے کہ اگر ہمارے اوپر حملہ ہوتا ہے اور امریکہ اس میں ملوث ہوتا ہے تو ان کے فوجی اڈے جتنے بھی مڈل ایسٹ کے اندر ہے کوئی ایک بھی نہیں بچے گا، کیونکہ ایران نے یہ پہلے بھی ثابت کیا تھا، جو وہاں پر حملہ کرتے ہوئے تقریباً 2000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتے ہوئے جو ان کے میزائل اسرائیل تک پہنچے تھے، اور وہ جو آپریشن ٹرو پرومس 2 تھا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ لیکن اب اسرائیل باضابطہ طور پر ایران کے اوپر حملے جو کر رہا ہے، فوٹیج میں تہران ایران سے شدید فضائی حملے اور دھواں اٹھتا ہوا دکھایا گیا ہے۔ کم از کم جو 6 اثرات کی اطلاع ہے، لیکن 6 مختلف جگہوں کے اوپر امپیکٹ ہوا، 15 انٹرسیپشنز ہوئی، انہوں نے انٹرسیپٹ بھی کیے، لیکن اتنے بڑے پیمانے کے اوپر سٹرائک تھی کہ اس کو روکنا جو ہے آف کورس ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ لیکن ابھی اسرائیل جو ہے وہ جس طرح سے باضابطہ طور پر ایران پر حملے کر رہا ہے، اور صدر ٹرمپ نے اسٹیشن روم میں ہنگامی اجلاس جو ہے وہ بھی بلایا، اور الجزیرہ کو امریکی اہلکار نے بتایا کہ اسرائیل نے امریکہ کو ایران کے خلاف اپنے حملوں کے بارے میں پیش کی اطلاع دی تھی۔ صوبہ تہران میں تصدیق شدہ نشانہ بنائے گئے مقامات میں امام خمینی ایئرپورٹ، لاویزان، پارچین، پاستاران، نوبانیاد جو ہے وہ موجود ہے، جبکہ اسرائیلی فوجی ریڈیو نے ایک فوجی ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیل نے اپنی کارروائی ایک ایسے محلے میں کی جہاں ایرانی پاسداران انقلاب کی سینئر کمانڈر جو ہے وہ رہتے ہیں، اور اسرائیل کی جانب سے ایران کے خلاف جاری آپریشن کو شیر کی طاقت یعنی اسٹرینتھ آف اے لائن اس کا نام دیا گیا، اور اسرائیل نے ہنگامی حالت جو ہے اس کا بھی اعلان کر دیا۔ ایران نے بھی ملک بھر کے اندر جو ایک ایمرجنسی کا اعلان کر دیا، ایمرجنسی نافذ کر دی ہے، اور پھر اسرائیل کے فضائی حملوں کے بعد تہران اور ایران کے فراہزاد پڑوس کے اندر ایک اپارٹمنٹ کی عمارت جو ہے وہ زمین بوس ہوئی ہے، اور پھر ایک اور عمارت مکمل طور پر گر گئی ہے، جبکہ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ اس نے ایران کے اندر جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا، لیکن امریکی صدر ٹرمپ نے اسٹیشن روم میں ہنگامی اجلاس بلایا۔ اور ابھی سب سے امپورٹنٹ چیز، کیونکہ ابھی میں ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا
اور اس میں باقاعدہ طور پر جو شہید ڈاکٹر فریدون عباسی ہیں ان کا وہ آخری انٹرویو کہا جا رہا ہے، جب ان سے سوال پوچھا گیا کہ کیا آپ کو قتل سے ڈر نہیں لگتا، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم عام زندگی گزارتے ہیں، کیا ہم پہلے ڈرتے تھے، کیا اب ہم ڈر رہے ہیں؟ پہلے انہوں نے بات کی اور میرا نام فہرست میں ڈال دیا اور کہا کہ آپ کو قتل کر دیا جائے گا، ڈاکٹر فریدون عباسی کو، اور انہوں نے کہا میں نے ان سے کہا شکریہ، اب میں کیا کروں؟ اور آخر میں نے وہی کیا جو مجھے کرنے کی ضرورت تھی، میں نے ملک کے لیے خدمات دی اور ہم بڑے ہو گئے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ نوجوان بھی وہی کام کر رہے ہیں جو ہم کرتے تھے، اب ہم یہاں صرف اور صرف اپنے ملک کو اسٹرینتھ دینے کے لیے اور یہ ایٹمی طاقت کی طرف بڑھنے کے بالکل آخری لمحے کے اوپر ہے۔ اب ایران کے پاس، انہوں نے جو کہا، ایران کے پاس تمام شعبوں میں 5 لاکھ انجینئرز ہیں، 5 لاکھ انجینئرز، اور پھر جوہری ڈومین کے مختلف شعبوں میں 25,000 سے زائد ماہرین ہیں۔ مطلب 25,000 سے جو افراد پر مشتمل ایٹمی پروگرام ہے، اور یہ کسی ایک بندے کے اوپر نہیں ہے۔ پروگرام کو مکمل طور پر تباہ کرنے کے لیے اسٹرائکس کو بہت زیادہ جامع ہونے کی ضرورت ہے، جس میں نیوکلیئر سائنس سے متعلق تمام یونیورسٹیز اور سکولوں، اکیڈمیوں پر بمباری کے ساتھ ساتھ جوہری تنصیبات پر مسلسل بمباری شامل ہے، کیونکہ وہ زیر زمین گہرائی میں مضبوط ہے اور سینیورٹی کے ساتھ سینکڑوں سائنسدانوں کا قتل بھی ہے۔ لیکن ابھی ظاہر ہے کہ ابھی ایک تو انہوں نے جو ہے وہ یہ 1-2 شہید ہوئے، 3 شہید ہو گئے، 25,000 جو بہترین ماہرین موجود ہیں جو اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، تو کتنوں کو آپ ماریں گے؟ لیکن آج صبح جو اسرائیلی حملے کے پیروی کرنے والے جو عظیم ایرانی قوم کے جو نام رہبر انقلاب اسلامی، ان کا پیغام جب وہ سامنے آیا اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، عظیم ایرانی قوم، صہیونی حکومت نے آج صبح کے وقت ہمارے پیارے ملک میں ایک جو گھنونے اور رہونی جرم کا ارتکاب کیا اور رہائشی مراکز کو نشانہ بنا کر اپنی برائی کو پہلے سے کہیں زیادہ ظاہر کر دیا ہے۔ حکومت کو سخت سزا کی توقع کرنی چاہیے اور اسلامی جمہوریہ کی مسلح افواج کا مضبوط ہاتھ انشاءاللہ اس سے دستبردار نہیں ہوگا، اور دشمن کے حملوں میں متعدد رہنما اور علماء کرام شہید ہوئے اور ان کے جانشین اور ساتھی انشاءاللہ فوری طور پر اپنی ذمہ داریاں سنبھال لیں گے۔ اس جرم کے ساتھ جو اسرائیلی حکومت نے اپنے لیے ایک تلخ اور دردناک انجام تیار کر لیا ہے، اور وہ ضرور اس سے 2-4 ہوں گے۔ تو یہ جناب والا ان کی جانب سے پیغام دیا گیا، اور پھر جو ہزاروں میزائلوں سے حملہ کرنے کا اعلان ہوا، اور پہلی لہر جو اسرائیلی جو انٹیلیجنس رپورٹس بھی یہ شیئر کر رہی ہیں کہ پہلی لہر جو ہے وہ ایک بہت بڑے پیمانے کے اوپر جو ہے وہ ایک جو اسرائیل کی جانب سے جو حملے کیے گئے اس کے جواب میں ایران کی طرف سے آئے گی، اور اس کو انٹرسپٹ کرنے کے لیے پورے ملک میں سائرن جو ہے وہ بج رہے ہیں۔ تو یہ یوں کہہ لیں کہ عالمی جنگ کا آغاز جو ہے وہ ہو گیا، اور یہ بہت بڑے پیمانے کے اوپر تباہی کا آغاز ہوا ہے، جس نے پورے کے پورے منظر نامے کو ہلا کے رکھ دیا۔ یہ کچھ عام ترین اپڈیٹس ہیں، اس حوالے سے جو بھی لیٹسٹ انشاءاللہ اپڈیٹس آئیں گی وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک امت مسلمہ پر اپنی رحمت نازل کرے اور ان میں اتحاد یگانگت جو ہے وہ پیدا کرے، اور ایران کے لیے جو ہے وہ جس طریقے سے ان کے اوپر حملہ ہوا اور وہ ثابت قدمی کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہو۔ یہ کچھ اہم ترین اپڈیٹس تھیں، میں نے کہا آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔